अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम तलबा और तालिबात, आप सबका इस्तकबाल है i+ अकेडमी में। ये हमारी उसूल फ़िक़्ह की क्लास है और आप लोग उसूल फ़िक़्ह की इस क्लास में पढ़ रहे हैं शेख इब्न उसैमीन की बहुत ही प्यारी और मायानाज़ तसनीफ़ अल उसूल मिन इल्मिल उसूल। और उसूल फ़िक़्ह के इस क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अहकाम शरइया की 2 किस्में पढ़ी हैं, अहकाम तकलीफ़िया और अहकाम वज़ाइया। अहकाम तकलीफ़िया बहुत डिटेल के साथ हमने समझा है, अहकाम तकलीफ़िया किसको कहते हैं और वो कितने होते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इसमें हम अहकाम वज़ाइया की तफसील पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अहकाम तकलीफ़िया और अहकाम वज़ाइया में फ़र्क क्या होता है। अहकाम तकलीफ़िया में तलब होती है, अहकाम वज़ाइया में अलामतें होती हैं। अहकाम तकलीफ़िया मखदूम होता है, अहकाम वज़ाइया खादिम होता है। अहकाम तकलीफ़िया में लाजिम है कि बंदे की कुदरत में हो वो काम और शरीयत ने उसके बारे में तलब किया होता है, या तो उसका करना तलब किया गया होता है या तो उससे रुकना तलब किया गया होता है। जबकि अहकाम वज़ाइया में ये लाजिम नहीं है कि बंदे की कुदरत में हो, कभी कुदरत में हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। ये भी लाजिम नहीं कि वो बंदा उससे तलब ही किया गया हो, कभी उससे तलब किया जाता है, कभी उससे तलब नहीं किया जाता है। तो ये हमने बुनियादी तौर पे मफ़हूम को तो समझ लिया है। इससे पहले कि हम अहकाम वज़ाइया की किस्मों को समझें, हम आगे बढ़ कर के ज़रा सा अहकाम वज़ाइया की जो तारीफ़ शेख ने की है वो तारीफ़ हम देख लेते हैं और जो किताब की इबारत है उस इबारत को भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ हमारे पढ़ने का तरीक़ा यही है उसूल फ़िक़्ह की। पहले हम अपनी उर्दू ज़बान में आसानी के साथ पहले हम इबारत को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी तर्जमे को देखते हैं ताकि आपको जब मफ़हूम समझ में आ जाएगा तो तर्जमा समझने में आसानी होगी। अब शेख ने क्या फ़रमाया? शेख फरमा रहे हैं अल अहकाम अल वज़ाइया, अहकाम वज़ाइया। वज़ा कहते हैं किसी चीज़ को रखने या किसी चीज़ को बनाने को। हाँ, वज़ा का असल मतलब क्या होता है? जाल, रखना, बनाना, जाल। अब अहकाम वज़ाइया की तारीफ़ शेख क्या कर रहे हैं? तारीफ़ात के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो तारीफ़ात हैं ये आपको अरबी ज़बान में याद करनी चाहिए, याद करनी है ताकि आपको तारीफ़ात याद रहें। शेख फरमा रहे हैं मा वज़अहु शारिउ, अहकाम वज़ाइया कहते हैं उन निशानियों को, अमारात का मतलब होता है निशानी, उन निशानियों को जिसको शरीयत ने बनाया है ले सबूतिन, किसी चीज़ के सबूत के लिए, और इंतिफ़ाइन, या किसी चीज़ को नफ़ी करने के लिए, और नुफूदिन, या किसी चीज़ को नाफिज करने के लिए, और इल्ग़ाइन, या किसी चीज़ का इल्ग़ा करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए। जो शरीयत ने अलामतें रखी हैं उन अलामतों को क्या कहा जाता है? हुक्म तकलीफ़ी कहा जाता है। मैंने पिछले दर्स में डिटेल आपको बता दी है। अब शेख बता रहे हैं वो अलामतें जो शरीयत ने रखी हैं ले सबूतिन, किसी चीज़ को साबित करने के लिए और उसकी नफ़ी करने के लिए। सबूत यानी वैलिड, किसी चीज़ को वैलिड या इनवैलिड करने के लिए। तो सबूत और इंतिफ़ा, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, इनका ताल्लुक़ किससे है? इबादत से। इबादत में कभी इबादत साबित होती है और कभी उसकी नफ़ी की जाती है। तो इसलिए सबूत और इंतिफ़ा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ना, ले सबूतिन और इंतिफ़ाइन, तो सबूत और इंतिफ़ा का लफ्ज़ इबादत के लिए इस्तेमाल किया कि इबादतों के कभी सही होने के लिए और उसके फासिद होने के लिए कुछ अलामतें शरीयत ने रखी होती है। उन्हीं अलामतों को क्या कहा जाता है? हुक्म वज़ी कहा जाता है। और नुफूदिन व इल्ग़ाइन, सबूत का मैंने क्या बताया? वैलिड और इनवैलिड। और नुफूदिन और इल्ग़ाइन, नुफूस का मतलब होता है इम्प्लीमेंट। हाँ, एक होती है इबादत और एक होता है मामला। तो इबादत के लिए सबूत और इंतिफ़ा का लफ्ज़ आया और मुआमलात के लिए नुफूज़ और इल्ग़ा का लफ्ज़ आया। तो ये नुफूज़ आया है ना, ये किसके लिए आया है? मुआमलात के लिए। मुआमलात में क्या आता है? हाँ, मामलात की किस्में ना बहुत सारी। जैसे निकाह क्या है? एक मामला है, तलाक़ एक मामला है, खुला एक मामला है, बै एक मामला है, शहादत एक मामला है, फ़स्क़ एक मामला है, खुला एक मामला है ना। और इबादतों में क्या आता है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो दीन में बुनियादी तौर पे जो आमाल हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। एक हिस्सा होता है इबादत का और एक हिस्सा होता है मामलात का। और इबादत भी कभी सही होते हैं, कभी फासिद होते हैं, और मामलात भी कभी सही होते हैं, कभी फासिद होते हैं। इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये क्या है? इबादतें हैं। और मामलात में निकाह, तलाक़, बुयू यानी
جو بزنس ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، چیزوں کو خریدنا بیچنا، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ معاملات کی قبیل سے ہیں۔ تو شریعت میں دونوں چیزوں کی ویلیڈیٹی بھی ہوتی ہے، انویلڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ نماز کبھی صحیح ہوگی، کبھی فاسد ہوگی، روزہ کبھی صحیح ہوگا، کبھی فاسد ہوگا، حج کبھی صحیح ہوگا، کبھی فاسد ہوگا۔ ایسے ہی معاملات میں بھی کبھی اس کو امپلیمنٹ ہوگا اس کا، اور کبھی اس کو کینسل کر دیا جائے گا۔ جیسے کبھی نکاح صحیح ہوگا تو اس کا امپلیمنٹ ہوگا، ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل اس کی دیکھیں گے، اور کبھی نکاح کو کینسل کر دیا جائے گا۔ جیسے ایک آدمی نے بغیر ولی کی نکاح کر لیا، تو شریعت میں اگر بغیر ولی کی نکاح کیا تو نکاح امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس کو کینسل مانا جائے گا۔ کسی نے اپنی رضائی بہن سے نکاح کر لیا، کسی نے بغیر گواہوں کی نکاح کر لیا، کسی کی نکاح میں ایجاب و قبول میں فاصلہ ہو گیا، بہت ساری شرطیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی وہ نکاح صحیح ہوگا، کبھی فاسد ہو جائے گا۔ بے بھی کبھی صحیح ہوگی، کبھی فاسد ہو جائے گا، یعنی کبھی بے کو نافذ کیا جائے گا، کبھی اس کو کینسل کر دیا جائے گا، ہے نا۔ جیسے کسی نے حرام چیز کی بے کر لی ہے تو حرام چیز کی بے فاسد ہو جائے گی، ویلڈ نہیں رہے گی، اسے ٹرانزیکشن نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے سودی بے کر لی ہے تو سودی بے امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کو کینسل کر دیا جائے گا۔ تو کیونکہ یہ جو شریعت میں نشانیاں ہوتی ہیں، ان سے عبادتوں کے بھی صحیح اور فاسد ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور معاملات کے بھی صحیح اور فاسد ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے شیخ نے ثبوت اور انتفاع کہہ کر کے عبادات مراد لے لی ہے، کہ عبادت میں عبادت ثابت ہے یا عبادت کی نفی کرنا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ ثبوت انتفاع کا لفظ لکھا گیا ہے، اور عبادتوں کو نافذ نہیں کیا جاتا ہے نا، عبادت کا ثبوت اور عدم ثبوت دیکھا جاتا ہے، پر معاملات کو نافذ کیا جاتا ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے یا نہیں نافذ کرنا ہے، اس کا امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ عبادت کا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کیا قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، پر معاملات میں امپلیمنٹ اور کینسلیشن دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے نفوذ اور الغاء کا لفظ استعمال کیا، کہ معاملات میں کسی عمل کے نفوذ اور الغاء، یعنی اس کے امپلیمنٹ اور اس کے کینسلیشن کے لیے جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو شیخ نے حکم وضعی کی جو تعریف کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ما وضعہ الشارع۔ اچھا، اور بعض علماء نے کہا نا کہ وضعہ کی جگہ اگر جعلہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ احکام وضعیہ میں وضع کا لفظ آ گیا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو وضع کا لفظ نہ پتا ہونا، تو کوئی ایسا لفظ استعمال کریے جس سے وضع کے لفظ کی وضاحت ہو جائے۔ ہاں، اب وضع کو وضع ہی سے اگر تشریح کی جائے گی تو اس کو کہتے ہیں دور۔ ہاں، تعریف میں دور نہیں ہونا چاہیے، دور یعنی ایک ہی چیز کی تعریف اسی سے کر دی گئی تو طالب علم کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بہتر ہے کہ یہاں پہ وضع کی تعریف کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ لانا چاہیے جس سے اس تعریف کی اور مزید وضاحت ہو جائے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہاں پہ ما وضعہ کے بجائے ما جعلہ کہنا چاہیے تھا، کہ وہ علامتیں جس کو شریعت نے رکھا ہے، بنایا ہے کسی عبادت کے ثبوت اور انتفاع کی دلیل کے طور پہ، نشانیوں کے طور پہ، یا کسی معاملے کے نافذ کرنے یا اس کے کینسلیشن کی نشانیاں جو ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جملہ اور بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ الشارع، کہ جو حکم وضعی ہوتا ہے یہ بھی کون طے کرتا ہے؟ یہ بھی شارع طے کرتا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی حکم تکلیفی کا حکم وضعی طے نہیں کر سکتے۔ جیسے بھائی عید ہے، عید منانا کیا ہے؟ ایک حکم تکلیفی ہے، شریعت کا ایک حکم ہے۔ اب عید کب منانا ہے، سبب عید کا کیا ہوگا، یہ کون طے کرے گا؟ کیا ہم اپنی مرضی سے طے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی سبب عید کا طے کر لیں؟ نہیں۔ شریعت میں حکم وضعی بھی کون طے کرتا ہے؟ ما جعلہ الشارع، شارع یعنی اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ عید کب منانی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے۔ یہ سب جتنے بھی اسباب ہیں عبادتوں کے، وہ کس نے طے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں۔ بھائی شوال کی 1 تاریخ کو عید الفطر منانی ہے، 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منانی ہے، رمضان کا چاند نکلنے کے بعد رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، شوال کا چاند نکلنے کے بعد صدقۃ الفطر فرض ہو جاتا ہے، عید الفطر منانی ہے 1 شوال کو، ملکیت نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ احکام شرعیہ وضعیہ بھی جو ہوتے ہیں یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ شارع طے کرتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھیں گے تو بہت ساری بدعتوں کی آپ نفی کر سکتے ہیں اور اس کا رد کر سکتے ہیں۔ بدعتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا حکم وضعی بدعتی خود طے کر لیتا ہے، کہ اس نے طے کر لیا کہ چلو اللہ کے نبی کی پیدائش ہے، اس کو سبب بنا لیا عید منانے کا۔ تو بھائی کسی عبادت کا سبب کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، آپ نہیں طے کر سکتے۔ کسی عبادت کے قبول ہونے کے لیے شرطیں کیا ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، یہ آپ نہیں طے کر سکتے۔ کسی عبادت کی ادائیگی کے لیے موانع کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا، آپ نہیں طے کر سکتے۔ بدعتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بدعتی خود کسی عبادت کا سبب طے کر لیتا ہے، کہ اللہ کے نبی کی معراج فلاں تاریخ کو ہوئی تھی تو اس کی رات میں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ بھائی نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کا سبب کون طے کرے گا؟
اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ تو یہ جو شارع کا لفظ آیا ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ شارع مطلب شریعت نازل کرنے والا، شریعت بنانے والا، اور شریعت نازل کرنے والا اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو شیخ نے حکم وضعی کی تعریف کی، ما جعلہ الشارع من امارات لثبوت او انتفاع او نفوذ او الغاء۔ اب شیخ فرما رہے ہیں آگے، اب اس کی قسمیں کتنی ہیں احکام وضعی کی؟ وَمِنْهُ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ، کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہے۔ منہو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، منہو کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے، یعنی احکام وضعی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے صحت اور ایک قسم ہے فساد۔ پہلے منہو کا لفظ سمجھ لیں۔ منہو میں جو من آیا ہے نا، اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، یہ بعض کے معنی میں آتا ہے۔ من بہت سارے معنوں میں آتا ہے، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ کہیں کہیں من کا مطلب ہوتا ہے بعض، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور بعض کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں۔ تو من کبھی کبھی عربی میں بعض کے معنی میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں۔ تو یہاں پر اب شیخ کر رہا ہے من ہو، اور اس میں سے کچھ، یعنی ان میں سے ایک ہے صحت اور فساد۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شیخ رحمہ اللہ احکام وضعیہ کی ساری قسموں کا بیان نہیں کرنے والے ہیں، کچھ قسموں کا بیان کریں گے، تبھی تو منہو کہا۔ ورنہ جیسے احکام تکلیفیہ کی 5 قسمیں بیان کی تھی، احکام وضعیہ کی بھی ساری قسمیں بیان کر دیتے، کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ڈیٹیل اور تفصیل میں جانا نہیں ہے، تو شیخ نے اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف 2 ہی قسموں کا بیان کیا حکم وضعی کی۔ اچھا، حکم وضعی کی 2 قسموں کا بیان کیا، تو حکم وضعی کی کتنی قسمیں ہیں حقیقت میں؟ بالعموم جب ہم کوئی اصول فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو حکم وضعی کی عام طور پہ 5 قسمیں بیان ہوتی ہیں: السببیہ، الشرطیہ، المانعیہ، الصحہ، الفساد۔ یا اس کو تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں سمجھیں تو صحیح، فاسد، سبب، شرط اور مانع، یہ 5 قسمیں عام طور پہ فقہا بیان کرتے ہیں۔ لیکن حکم وضعی کی قسموں کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سارے لوگ اور بھی بہت ساری قسمیں بیان کرتے ہیں۔ حکم تکلیفی جو ہے نا، ان کی قسموں کے بارے میں اختلاف نہیں، حکم تکلیفی کا لاسٹ ٹو لاسٹ 5 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے 4 کہا ہے کیونکہ وہ مباح کو حکم تکلیفی میں نہیں مانتے ہیں، جس کی تفصیل ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن حکم تکلیفی کی 5 سے زیادہ قسمیں نہیں ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ بعض لوگوں نے جو فرق کیا ہے واجب میں فرض میں، تو وہ بھی ایک طرح سے واجب اور فرض ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور مکروہ ہے، تحریمی اور حرام ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو جمہور علماء کے یہاں حکم تکلیفی کی 5 ہی قسمیں، اور 5 کے علاوہ ہو نہیں سکتی ہیں۔ ہم نے اس کا ایک دیکھا تھا نا کہ دلیل حصر کیا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یا تو حکم دیا ہوگا یا تو منع کیا ہوگا، حکم لازم ہوگا یا تو غیر لازم ہوگا، منع لازم ہوگا یا غیر لازم ہوگا۔ تو اس طرح سے واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام ہو گئے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نہ حکم دیا ہوگا نہ منع کیا ہوگا تو مباح ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن حکم وضعی کی علماء نے الگ الگ قسمیں بیان کی ہیں۔ 5 قسمیں تو مشہور ہیں: سبب، شرط، مانع۔ السبب والشرط والمانع، لکھ لیں آپ، سبب، شرط، مانع اور صحیح اور فاسد۔ لیکن بہت سارے لوگ اس میں اور ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ جیسے آپ بہت سارے علماء کو دیکھیں گے حکم وضعی کی ایک قسم بیان کر دیں گے ادا یعنی جو عبادت وقت پر ہو گئی ہے۔ پھر ایک وضعی کی قسم بیان کر دیں گے قضا، جو وقت پر نہیں ادا کی گئی۔ ایک حکم تکلیفی کی قسم بیان کر دیں گے تعجیل، جو وقت سے پہلے کر دی گئی ہے، جیسے زکوٰۃ کوئی وقت سے پہلے دے دے۔ یا حکم تکلیفی کی ایک قسم بیان کریں گے عزیمت، اور ایک ہے رخصت یعنی ایک کام اصلاً حرام تھا لیکن بندے کو اس کی رخصت دے دی گئی کہ وہ کام نہیں بھی کرے، وہ کام کر سکتا ہے۔ جیسے مردار کھانے کی عزیمت کیا ہے اس کا کہ حرام ہے، رخصت کیا ہے کہ اگر بہت مجبوری کی حالت میں ہو، جان جانے والی ہو تو کھا سکتا ہے۔ تو جان جانے کی حالت میں کھانا رخصت ہے، عام حالت میں کھانا حرام ہے، وہ عزیمت ہے۔ اسی طرح سے کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ اس کا عزیمت کا حکم ہو کہ وہ واجب ہو، جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی اتنی بڑی مجبوری آ گئی ہے کہ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو رخصت ہے۔ اور بھی بہت ساری قسمیں جو ہے نا علماء نے الگ الگ بیان کی ہیں۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ 5 ہی قسمیں، پھر آپ دیکھیں کہ ارے آپ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو 5 قسموں کے علاوہ بھی کوئی قسم مل جا رہی ہے، تو ایسا کوئی حصر نہیں ہے۔ الگ الگ علماء احکام وضعی کی الگ الگ قسمیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب ساری قسموں کو تو ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو عام طور پہ 5 قسمیں بیان ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ شیخ نے تو یہاں پر الصحۃ والفساد 2 ہی قسمیں بیان کی ہے، لیکن صحت اور فساد کو سمجھنے کے لیے ان 3 قسموں کو سمجھنا اور بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟
سبب، شرط اور معنی، کیونکہ ان کو سمجھنے کے بعد ہی آپ کو صحت اور فساد سمجھ میں آئے گا۔ صحت اور فساد کو سمجھنے کا انحصار ان 3 چیزوں کو سمجھنے میں۔ تو انشاءاللہ تعالی حکم وضعی میں ان 3 چیزوں کو پہلے ہم اچھے سے دیکھ لیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ حکم وضعی کی پہلی جو ہے نا قسم ہم سمجھتے ہیں سبب، السبب۔ السبب، سبب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ما یتوصل به المرء الى مقصود ما۔ سبب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے کسی مقصود تک پہنچے۔ ایک چیز تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو سبب کہا جاتا ہے، کہ یہ سبب ہے، اس ذریعے سے میں فلاں چیز تک پہنچا۔ اور اردو میں بھی سبب تقریباً اس معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے نا، کسی چیز تک کے ذریعے کو سبب کہا جاتا ہے۔ تو جو ذرائع ہوتے ہیں نا کسی چیز تک پہنچانے کے، اس کو سبب کہا جاتا ہے۔ جیسے اسی لیے عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جو حبل ہوتا ہے، رسی کو بھی سبب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سیڑھی کو بھی جو ہے سبب کہا جاتا ہے۔ فرعون کا ایک مشہور قول قرآن مجید میں موجود ہے کہ اس نے حامان سے کہا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، کہ حامان میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ تاکہ میں ان آسمان کی سیڑھیوں تک پہنچ سکوں اور جا کر کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں۔ تو سبب جو ہے سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سبب جو ہے وہ قرآن مجید میں رسی کے لیے بھی سبب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سبب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے کسی مقصود تک پہنچے، اپنی کسی منزل تک پہنچے۔ اور سبب کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فقہا کے ہاں، اصولیین کے ہاں جب سبب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگ لکھ بھی لیں اپنے پاس، ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم لذاتہ۔ ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم، جس کے پائے جانے پر حکم کا پایا جانا لازم آتا ہے اور جس کے نہ پائے جانے پر حکم کا نہ پایا جانا لازم آتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب کہا جاتا ہے۔ یعنی سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں حکم کو لانے والا ہوتا ہے۔ وہی آئے گا تبھی حکم آئے گا، وہ اگر نہیں آیا تو حکم بھی نہیں آئے گا۔ یعنی وہ حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وجوداً و عدما۔ اسی لیے علماء جو ہے نا سبب کی ایک اور تعریف کرتے ہیں، ما یجعلہ الشارع علامتاً لحکم شرعی وجوداً و عدماً، کہ شریعت نے جس چیز کو علامت بنا دیا ہو کسی حکم شرعی کا، وجوداً و عدماً، کہ اس کے پائے جانے پر حکم پایا جائے گا اور یہ نہیں پایا گیا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب کہا جاتا ہے۔ اب جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے بہت ساری مثال میں نے آپ کو بتایا نا، اب زوال کیا ہے؟ یہ ظہر کی نماز کے لیے سبب ہے نا، تو زوال پایا جائے گا تو ظہر کی نماز پائی جائے گی، اور زوال نہیں پایا گیا تو ظہر کی نماز نہیں پائی جائے گی۔ زوال سے پہلے اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، زوال کے بعد ہی ظہر کی نماز صحیح ہوگی، تو زوال کے آنے کے بعد ظہر واجب ہوگی، اور اگر زوال سے پہلے اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ملکیت نصاب، یہ کس کا سبب ہے؟ یہ زکوٰۃ کا سبب ہے۔ نصاب کا مالک ہو جائے گا بندہ تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، نصاب کا مالک نہیں ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ہے نا۔ وجوداً و عدما، پایا گیا تو پائی جائے گی، من وجودہ الوجود، اس کے پائے جانے سے، الوجود کا مطلب وجود الحکم الشرعی، کہ اس کے پائے جانے سے حکم شرعی پایا جائے گا۔ ومن عدمہ، عدم کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟
نان ایگزسٹنس، کسی چیز کا نہ پایا جانا. تو اگر وہ نہیں پایا گیا العدمی تو اس کے بعد حکم بھی نہیں پایا، یعنی لذاتی ہی وہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ میں وہ حکم کو لانے والی چیز ہوتی ہے. اس کے آنے پر ہی حکم آئے گا، اور اگر وہ نہیں آیا تو حکم بھی نہیں آئے گا. اس کے پائے جانے پر حکم پایا جائے گا، اگر فیل ہو گیا لیکن وہ نہیں پایا گیا تو حکم نہیں پایا جائے گا، ہے نا. تو جیسے زوال جو ہے وہ ظہر کی نماز کا سبب ہے، ایسے ہی چوری یہ کس کا سبب ہے؟ ہاتھ کاٹنے کا سبب قطعیت کا سبب ہے نا. کسی آدمی نے اگر چوری کی ہے، کون سی چوری؟ اگر ربع دینار یعنی 1/4 دینار سے زیادہ کی چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اب بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. زنا مع الاحسان، شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا، احسان صاد سے، زنا مع الاحسان، شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا کس کا سبب ہے؟ رجم کا سبب ہے نا. اگر زنا کیا ہے اور شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر اس نے زنا نہیں کیا ہے اور شادی شدہ ہونے کے بعد تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی شرعی حکم کا سبب بنتے ہیں. جیسے ہلال رمضان، یہ رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب بنتا ہے. ایسے ہی ہلال شوال، شوال کا جو چاند ہوتا ہے وہ کس کا سبب بنتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کی وجوب کا. اسی طرح عید الفطر کے وجوب کا. تو اسباب کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کے پائے جانے پر حکم پایا جائے گا، لازم ہے کہ حکم پایا جائے، اور جن کے نہیں پائے جانے پر حکم نہیں پایا جائے گا، لازم ہے کہ حکم نہ پایا جائے. تو یہ ہو گیا سبب. سبب کا مطلب آپ سمجھ گئے. یہ ہے حکم وضعی کی پہلی قسم. اب حکم وضعی کی جو دوسری قسم ہم کو سمجھنی ہے وہ کیا ہے؟ الزام الشیء و التزامہ. شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الزام الشیء و التزامہ. الزام کا مطلب ہوتا ہے لازم کرنا. ہم نے بار بار وہ واجب کی تعریف میں پڑھا ہے نا، اور حرام کی تعریف میں، کہ اس میں الزام ہوتا ہے یعنی لازم کر دیا گیا ہوتا ہے. تو شرط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لازم کرنا، والتزامہ یا کسی کے لازم کرنے کو قبول کر لینا. جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ آپ کو ہوم ورک کرنا پڑے گا. تو میں نے کیا کیا؟ آپ پر ہوم ورک کو لازم کر دیا. شرط میں کسی چیز کے لازم کرنے کے معنی ہوتے ہیں، اور آپ نے اس شرط کو قبول کر لیا تو میرے لازم کرنے کو کیا کہا جائے گا؟ الزام. اور آپ کے قبول کرنے کو کیا کہا جائے گا؟ التزام. کہ آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا تسلیم کر لیا، میری شرط کو آپ نے تسلیم کر لیا. اس لیے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، پریکٹیسنگ مسلم، ان کو عربی میں کہا جاتا ہے ملتزم، کہ انہوں نے دین کو جو ہے نا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو شرط کے معنی اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ الزام الشیء والتزامہ. بعض لوگ نا، آپ بہت ساری اصول فقہ کی کتاب میں دیکھیں گے کہ شرط کا لغوی معنی دیا ہوتا ہے العلامہ. العلامہ کی علامت کو شرط کہا جاتا ہے. یہ ایک عام غلط فہمی ہے جو بہت سارے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے. اصل میں علامت، شرط کو علامت نہیں کہا جاتا ہے. علامت کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ شرط. شرط را پر زبر کے ساتھ. یہاں ہم شرط بول رہے ہیں نا، شرط جو ہے را پر سکون کے ساتھ ہے. یہاں شرط جب ہم کہیں گے تب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ علامت. اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جو شرط ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ شروط. اور یہ جو شرط ہے اس کی جمع عربی میں کیا آتی ہے؟ اشراط. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، اشراط الساعہ بہت مشہور لفظ ہے. اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامتیں. علامت کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں شرط نہیں استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے شرط. اور یہاں جب ہم شرط استعمال کر رہے ہیں یہ سکون کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ الزام الشیء والتزامہ. یہ اس کا لغوی معنی. یہ چیزیں آپ خاص طور پہ لکھ لیں. میں یہاں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہیں. شرط کا لفظ آگے بھی آئے گا، کیونکہ بغیر شرط کو اور بغیر سبب کو اور بغیر مانع کو سمجھے ہوئے صحیح اور فاسد کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے. تو وہ لفظ ابھی آگے آئے گا. اس لفظ کے آنے کے بعد تشریح کرنے سے بہتر ہے کہ میں پہلے آپ کو تشریح کر کے بتا دوں کہ یہاں پہ مراد کیا ہوتی ہے. تو سبب کا ہم نے لغوی معنی کیا دیکھا؟ ما یتوصل به المرء الى مقصود ما. پھر سبب کا اصطلاحی معنی کیا دیکھا؟ ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
اب ہم نے پھر شرط کا لغوی معنی کیا دیکھا؟ الزام الشیء والتزامہ، ہے نا، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ شروط. سبب کی جمع کیا آتی ہے؟ اسباب. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شرط کا مطلب علامت ہوتا ہے، یہ عام غلط فہمی ہے. ایون بہت بڑی بڑی اصول فقہ کی کتابوں میں آپ کو بھی بات مل جائے گی. وہ جو علامت کے معنی میں آتا ہے وہ اصل میں شرط کا لفظ نہیں ہے، وہ شرط کا لفظ ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اشراط. تو آج کی گفتگو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہم نے شرط کی لغوی معنی تو دیکھ لیے ہیں، اصطلاحی معنی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے کلاس میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی یہ بھی سمجھیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سبب میں اور شرط میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں میں مشابہت بھی ہے. تو سبب میں اور شرط میں فرق کیا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، جو طالب علم کو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو سبب میں اور شرط میں کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے. آج کی کلاس ہم اسی گفتگو پہ ختم کر رہے ہیں، اور اگلی کلاس میں مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی احکام وضعیہ کی آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس فن کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ہماری دلچسپی اس کے اندر پیدا فرما دے، اور ہم کو اس فن کو سمجھ کر کے دوسروں کو سمجھانے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.